नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा क़िहना फ़िद्दीन आमीन इलाही आमीन। सूरत अल हदीद अब जो 5 सूरतें हैं वो मुसब्बहात से शुरू होंगी। इन्हें मुसब्बहात हदीस कहा गया है। ये पहली सूरत है। हदीद से तगाबुन तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले इनको पढ़ा करते थे। आपने फरमाया इनमें एक ऐसी आयत है जो 1000 आयतों से अफसल है और वो हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। इसकी नज़ूली तरतीब 94 है और इसमें मुसहफ़ में 57 इसकी तरतीब है और इसकी 29 आयात और 4 रकू हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़ि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ युही व युमीत वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मदनी सूरत है। अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान और रहीम है। सब्बहा या युसब्बिहु, ये 5 सूरतें अब इस तरह स्टार्ट होंगी। अल्लाह की तस्बीह बयान की है हर उस चीज़ ने जो आसमानों और ज़मीन में है और वही ज़बरदस्त दाना है। सबहा पानी या हवा में तैरने को कहा जाता है। ज़मीन और आसमानों की सल्तनत का वही मालिक है, वही ज़िंदगी बख्शता है, वही मौत देता है, वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। वही अव्वल है, वही आखिर है, वही ज़ाहिर है, वही बातिन है, वो हर चीज़ का इल्म रखता है। वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में तख्लीक किया और फिर अर्श पर जलवा अफरोज़ हुआ। उसके इल्म में है जो कुछ ज़मीन में जाता है और जो कुछ इससे निकलता है और जो कुछ आसमानों से उतरता है और जो कुछ उसमें चढ़ता है। सब मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या क्या चीज़ें ऊपर जाती हैं और क्या क्या ज़मीन में जाती हैं और निकलती हैं। वो तुम्हारे साथ जहाँ भी तुम होता है, जो काम भी तुम करते हो वो देख रहा है। वही ज़मीन और आसमानों की बादशाही का मालिक है। वही तमाम मामलात के फ़ैसले करने वाला है। उसी की तरफ रजू किए जाते हैं तमाम मामलात। वही रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है और दिलों के राज तक जानता है। हमारी वो बातें जो हम अपने बारे में ख़ुद भी नहीं जानते और वो हमारे अंदर मौजूद होती हैं, वो हमारे रब के इल्म में होती हैं। ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर और ख़र्च करो उन चीज़ों में से जिन पर उसने तुमको खलीफा बनाया है। जो लोग तुम में से ईमान लाएंगे और माल खर्च करेंगे उनके लिए बड़ा अजर है। खलीफा मतलब ये जो डेलीगेटेड पावर्स हैं। अगर हमें दुनिया में माल और दौलत भी मिला हुआ है तो वो एक खलीफा की तरह मिला हुआ है कि वो अल्लाह ने हमारी अमानत में दे दिया है और हमने उसको अल्लाह की रज़ा और मशीयत के मुताबिक खर्च करना है। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, हालांकि रसूल तुम्हें अपने रब पर ईमान लाने की दावत दे रहा है। वो तुमसे अहद ले चुका है। अगर तुम वाकई मानने वाले हो, वो अल्लाह ही है जो अपने बंदे पर आयतें नाज़िल कर रहा है, तुम्हें तारीकियों से निकाल कर रोशनी में लाता है और हकीकत ये है कि अल्लाह तुम पर बड़ा ही मेहरबान और शफीक है। और क्या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते, हालांकि ज़मीन और आसमानों की मीरास उसी के लिए। हर शख्स चला जाता है और जब दुनिया का इख्तिताम होगा तो विरासत अल्लाह की तरफ पलट जाएगी।
تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا۔ یہ فتح صلح حدیبیہ بھی ہے اور فتح مکہ بھی۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں سے ہی اچھے وعدے فرمائے ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کر دے، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ اس دن جب تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے۔ یہ جو قرض ہے یہ جو دین کے راستے پر خرچ کیا جاتا ہے، خاص طور پہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر قرض لیتے ہیں۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ نور جو ہے یہ پل صراط پہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ اور کسی کا اتنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کا نور اتنا تیز ہوگا کہ مدینہ سے عدن تک کی مسافت طے کر لے گا، اور کسی کا نور مدینہ سے صنعا یعنی یمن تک، اور کسی کا کم، یہاں تک کہ کوئی مومن ایسا ہوگا جس کا نور اس کے قدموں کے آگے نہیں بڑھے گا، یعنی ایک ٹارچ جیسے کسی کو دے دی جائے، تو وہ بھی بہت غنیمت ہوگی ہمارے لیے۔ اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ لے لیں۔ تو ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو، اور پھر ان کے درمیان ایک دیوار آ جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اور اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی۔ یعنی یہ آخری چھلنی ہوگی جو پل صراط پہ لگے گی، اور یہ منافقین اور مومنین کو علیحدہ کرنے کے لیے لگائی جائے گی۔ تو جو مومن ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ نور عطا کرے گا، اور جو منافق ہیں وہ پھر اندھیروں میں، یعنی نیچے دوزخ ہوگی، اور جب یہ اپنا پل صراط پر سے گزر جائیں گے تو پھر وہاں جنت کا دروازہ ہوگا، کوئی اس طرح کا منظر ہے، اور باہر عذاب ہوگا۔ وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، موقع پرستی میں تم پڑے رہے، اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا۔ آج نہ تم سے کوئی فدیہ وصول کیا جائے گا، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلم کھلا کفر کیا تھا۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے اور بدترین انجام ہے۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں؟ یہ جو آیت ہے یہ بڑی خاص اس لیے ہے کہ حضرت فضیل بن ایاض ڈاکو تھے، ڈاکے مارا کرتے تھے، تو ایک دفعہ ڈاکے کے لیے گئے تھے، تو وہاں ایک شخص یہ پڑھ رہا تھا، یہ صورت پڑھ رہا تھا اور اس آیت پہ تھا، بس وہاں سے ہی وہ بدل گئے، ڈاکے بھی چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ دیا، اور پھر بڑی صالح زندگی گزار لی، حالانکہ وہ ڈاکے ڈالنے کے دوران بھی بڑی صالح زندگی گزار رہے تھے۔ اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ خوب جان لو اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف بتا دیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا، اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں۔ خوب جان لو دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن کے رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جتنی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔
کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں نہ لکھ رکھا ہو، لوح محفوظ۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اور تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جانا۔ اللہ ایسے نیک لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، اور جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو اس پر اکساتے ہیں۔ اب اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غنی حمید ہے۔ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی۔ کتاب اور میزان یعنی قرآن اور شریعت، اور میزان کا مطلب عدل بھی ہے، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا، حدید جس میں بڑا زور ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے، یہ آیت، اس میں حدید کا لفظ آیا، اور حدید کا مطلب لوہا ہوتا ہے۔ اس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا، اور دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور کوئی فاسق ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، اور سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا، یعنی آپ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آخری رسول ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ان کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے رأفتم و رحمہ یعنی ترس اور رحم ڈال دیا، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کی۔ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ عیسائیوں کی خود ساختہ چیز ہے، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے یہ بدعت نکال لی۔ اور ان میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا، اور وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے۔ دیکھیں، نور کی بار بار آواز آ رہی ہے۔ اور تمہارے قصور معاف کر دے گا، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے، اور یہ کہ اللہ کا فضل، تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا اجارہ نہیں۔ وہ کہتے تھے ہم اللہ کے چہیتے ہیں، یہودی اور عیسائی، کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اہل کتاب ہیں۔ اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور وہ بڑا فضل کا مالک ہے۔ اب سورۃ مجادلہ، پہلی ہی آیت جو ہے وہ وجہ تسمیہ ہے اس کی، اور اس کی جو مصحف کی ترتیب ہے وہ 58 ہے، اور نزولی ترتیب 105 ہے، یعنی تقریباً آخری صورتوں میں سے ہے۔ یہ مدنی صورت، 22 اس کی آیات ہیں، 3 اس کے رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے۔ مجادلہ جدال سے ہے، جدلہ روٹ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا کرنا، تو مجادلہ جھگڑا کرنے والی۔ تو اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کیے جا رہی تھی۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ تھیں، اوس بن صامت کی بیوی۔ اور پھر کیا ہوا کہ آگے میں بتاتی، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ بات کر رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ تو اس میں ہوا کیا تھا کہ ان کے شوہر نے، اوس بن صامت نے ان کو کہا تھا، انت علیہ کا ظہری امی، تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح، یعنی تو میری ماں کی طرح۔ تو یہ ان کے
اہل عرب میں یہ طلاق کی سخت ترین قسم تھی کہ بیوی کو ماں بنا دیا جائے. تو جب انہوں نے اس طرح کیا تو وہ روتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. تو اس وقت تک کوئی وہی نازل نہیں ہوئی تھی، یہ اسی وقت نازل ہوئی جب وہ آ کے رو رہی تھی کہ میرے شوہر بورے ہیں، میرے بچے ہیں، اب میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، میں شوہر کا بھی کیا کروں کہ وہ تو رہ ہی نہیں سکتے اکیلے. تو اس طرح کا مسائل تھے ان کو، تو وہ رو رہی تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کے لیے آیات نازل کی کہ اس طرح کہنے سے ماں نہیں بن جاتی عورت. ماں وہی ہے جو جس نے جنم دیا ہوتا ہے. اور جو لوگ اپنی بیوی، اس کو زہار کرنا کہتے ہیں، زہار پیٹھ کو کہتے ہیں نا، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر ان سے رجوع کریں جو اس بات سے جو انہوں نے کہی تھی، یعنی جو پھر ان کی طرف آنا چاہیں تو پھر کیا کرنا ہے. تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. اب دیکھیں اس کا کفارہ رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اور جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. لیکن یہ انتہائی تہی دست تھے، یہ ان میں سے کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں آئیں. نہ یہ روزے رکھ سکتے تھے اور نہ یہ غلام آزاد کر سکتے تھے، تہی دست تھے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے تھے. تو ہوا کیا کہ جب یہ آپ سے بات کر رہی تھی تو ادھر کوئی آپ کے پاس کھجوروں کا لے آیا تحفہ، تو آپ نے کہا کہ یہی آپ کر لو، یعنی یہی صدقہ دے دو. تو انہوں نے کہا کہ میں صدقے کا خود سب سے زیادہ حقدار ہوں. تو یہ کھجوریں بھی پھر انہوں نے نہیں رکھی تھی. یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل و خوار کیے گئے. ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے ذلت بھرا عذاب ہے. اس دن جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کرے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. یعنی اعمال نامے تو یہ اعمال نامہ تو ہر ایک کی گردن میں ہی لٹک رہا ہوگا، یعنی اپنے ساتھ ہی لے کے آئے گا وہ. اور وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا، گن گن کر محفوظ کیا رکھا ہے. انسان تو ایک دن کے بعد بھول جاتا ہے کیا اس نے کیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے سارے ریکارڈ تیار کیے ہوئے ہیں اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. کیا تم کو خبر نہیں کہ زمینوں آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور چھٹا اللہ نہ ہو. خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہوں یا زیادہ، کہیں بھی ہوں، اللہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے. پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. کیا تم لوگوں نے دیکھا نہیں کہ جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جا رہے ہیں؟ تو یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں. اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے سلام نہیں کیا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا. ان کے لیے جہنم ہے، وہ اسی کا ایندھن بنیں گے. تو وہ سلام آپ کو کرتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم، السلام علیکہ یا ابا القاسم. تو شام کا مطلب موت کا ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ بات بہت ناپسند تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو، یعنی آپ کو یہ اس طرح سلام کرتے ہیں، تو آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا؟ تو حضور نے فرمایا تم نے نہیں سنا میں نے کیا جواب دیا؟ میں نے بھی اسی طرح کہا کہ تم پر بھی یہی، جس طرح انہوں نے میری طرف بھیجا میں نے بھی اسی طرح لوٹایا ہے. سام کہتے تھے، شام علیکم، یعنی نعوذ باللہ موت آئے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے. کانوں میں باتیں کرنا ایک شیطانی کام ہے اور وہ اس لیے کی جاتی ہیں کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، حالانکہ بے اذن خدا وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ اس دور میں ان کی عادات تھی اس طرح کی کہ کانوں میں باتیں کر کے تو دکھ دینے کی کوشش کرتے تھے. مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو کشادگی پیدا کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا. اور جب تم سے کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. یعنی اگر کوئی نیا آدمی آئے اور جگہ ایسی ہو
کہ وہ بھر چکی ہو تو پھر بھی سمٹ کے تو نئے آنے والے کو جگہ دینی چاہیے، کہ جو بعد میں آیا اس کو پھر جگہ دینی چاہیے سمٹ کے۔ اور اگر کہا جائے اٹھ جاؤ، یعنی زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے، تو اگر کوئی اس طرح کا رویہ رکھے کہ جیسے وہ اب چاہ رہا ہے کہ آپ چلے جائیں، تو اس میں بھی برا منانے کی بات نہیں ہوتی۔ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے تخلیہ میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے صدقہ دے دیا کرو۔ یہ پھر جب وہ باز نہیں آتے تھے کانوں میں بات کرنے سے، اور آپ تنہائی میں کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے آپ سے یہ پوچھنا ہے وہ پوچھنا ہے، تو جان بوجھ کے کرتے تھے، تو پھر ان کے لیے پابندی لگائی گئی کہ تم پہلے تھوڑا صدقہ دیا کرو اور پھر آ کے تنہائی میں بات کیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ ہے۔ اور اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقہ دینا پڑے گا؟ اچھا، اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو یہ جب پابندی لگائی گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بات پوچھنا تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ہی ہوں واحد جس نے اس حکم کی پیروی کی، اور میں نے صدقہ ادا کر کے آپ سے کچھ پوچھا تھا، اور اس کے بعد پھر فوراً یہ حکم ختم کر دیا گیا تھا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے؟ یعنی منافقین جو ہیں وہ یہودی جو مدینہ کے تھے ان کے ساتھ بڑی دوستیاں رکھتے تھے، وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو یہ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کے آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ قسمیں کھا کے شیطان نے سب سے پہلے قسم کھا کے حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کو بہکایا تھا، تو یہ قسم کھانا جو ہے، یہ جھوٹی قسمیں کھانا اور دوسروں کو ورگلانا، یہ انسان کی رگوں میں آ جاتا ہے۔ اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، اللہ سے بچانے کے لیے ان کے مال کچھ کام نہ آئیں گے اور نہ ہی ان کی اولادیں۔ دو ہی چیزیں ہیں دنیا میں جن سے انسان بے حساب محبت کرتا ہے، ایک مال اور ایک اولاد۔ وہ دوزخ کے دوست ہیں، اسی میں رہیں گے، اور جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا وہ اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، نہیں ہم نے تو شرک نہیں کیا تھا، یا باری تعالیٰ ہم نے تو کوئی شرک نہیں، ہم تو آپ کی عبادت کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ موویاں دکھائیں گے، یہ دیکھو تم کیا کر رہے، اور اپنے نزدیک سمجھیں گے کہ ان سے یعنی جھوٹی قسموں سے کام بن جائے گا۔ خوب جان لو یہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، شیطان ان پر مسلط ہو چکا، اس نے اللہ کی یاد ان کے دلوں سے نکال دی۔ وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، میں نے بتایا تھا نا، ایک ہوتے ہیں حزب اللہ اور ایک ہوتے ہیں حزب الشیطان، ایک ہوتا ہے رحمان کا گھوڑا، ایک ہوتا ہے انسان کا گھوڑا، اور ایک ہوتا ہے شیطان کا گھوڑا۔ اب یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ کس پر سواری کرتا ہے۔ یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو، شیطان کی پارٹی والے خسارے میں رہنے والے ہیں، ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا میں اور میرے رسول غالب رہیں گے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اور اللہ تعالیٰ زبردست اور زور آور ہے۔ حقا علینا نصر المؤمنین۔ تم کبھی نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، یعنی مومن ایسی حرکتیں نہیں کر سکتے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، یا ان کے خاندان کے لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے، یعنی اندر اتنی ہلاوت اور اتنا گداز ہے ایمان کا کہ کوئی ان کو ہٹا نہیں سکتا، اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی۔ یہ قرآن سب سے بڑی تقویت دینے والی چیز ہے انسان کے لیے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، حزب اللہ ہی ہم المفلحون، بے شک اللہ کے گروہ کے لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ اگلی صورت حشر، اور اس میں غزوہ بنی نذیر کے بارے میں واقعہ بیان کیا گیا ہے،
اور دوسری آیت تھی اس کی وجہ تسمیہ ہے. اور جس طرح سورۃ انفال غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ غزوہ بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور مدنی صورت ہے. اس کا جو نزولی ترتیب ہے وہ 101 یعنی آخری صورتیں ہیں یہ، اور مصحف کی ترتیب 59 ہے. اس کی 24 آیات اور 3 رکوع ہیں. تو یہ سبحات ہیں، یہ بھی سبحات سے ہی شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے. وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا. تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی، مگر اللہ ایسے رخ سے آیا جدھر سے ان کو خیال بھی نہ گیا. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی. 2 باتیں ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ پہاڑ پر سے انہوں نے ایک بڑا سا پتھر پھینک کے آپ کو نعوذ باللہ شہید کرنا چاہا، یا دوسری بات یہ ہے کہ چکی کا پارٹ انہوں نے پھینکنا چاہا تھا، ارادہ ان کا یہ تھا. لیکن پھر حضرت جبرائیل کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی تو آپ پھر بچ گئے تھے. لیکن پھر یہ جو معاہدہ ہوا تھا ان کے ساتھ میثاق مدینہ، تو یہ یہودیوں کے ساتھ یہ معاہدہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اور اگر ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. تو انہوں نے تو خود ہی رسول کو قتل کرنے کی کوشش کی. تو پھر اس چیز سے ان کا یہ معاہدہ ٹوٹ گیا تھا. تو پھر آپ نے ان کو 10 دن کا الٹیمیٹم دیا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ، اور یہ اتنے خائف ہوئے تھے کہ 10 دن سے پہلے ہی نکل گئے تھے. ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے، اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے. بس عبرت حاصل کرو اے آنکھیں رکھنے والوں. تو انہوں نے اپنے گھروں کو توڑ دیا تھا کہ مسلمانوں کے کام نہ آئیں، کہ ہمیں تو یہ جلا وطن کر رہے ہیں تو ان کو فائدہ نہ ہو. بہت سی چیزیں اپنی یعنی کڑیاں تک اپنی چھتوں کی اکھاڑ کے لے گئے تھے. اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھی ہوتی تو دنیا ہی میں انہیں عذاب دے ڈالتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دیے بغیر نہیں رہتا. تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ کے اذن سے تھا، اور اللہ نے یہ اس لیے کیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے. وہ کہتے تھے یہ مسلمان ہیں اور یہ تو بڑے اب دیندار بنتے ہیں، تو انہوں نے ہمارے سارے درخت کاٹ دی. وہ درخت کاٹنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ بہت اونچی اونچی دیواروں والی گڑیاں یعنی قلعے بناتے تھے، تو ان پر اب حملہ کرنا تھا. تو پھر آگے اتنے گھنے درخت تھے کہ کچھ نظر نہیں آتا تھا، تو پھر مجبوری سے درمیان میں سے کچھ درخت کاٹنے پڑے تھے. یہ اس واقعے کا ذکر ہے. اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے، وہ ایسے مال نہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا کرتا ہے. تو مال فیق کہا جاتا ہے اس کو. یہ بغیر جنگ کے ان کی ساری جو اسلحہ اور سب چیزیں، جو ان کے گھر کے سامان، بے حساب مال جو ان مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا، تو اس میں جنگ نہیں کرنی پڑی تھی، وہ نکل گئے تھے. تو اس لیے یہ کہا گیا کہ یہ اس پر سپاہیوں کا حق نہیں ہے، فوج کا حق نہیں ہے. اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے، وہ اللہ اور رسول اور یہ رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے. تو اللہ نے پھر یہ جو مال غنیمت وہاں سے ملا تھا بنو نذیر کے قلعوں سے، اس کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ فوج کا نہیں ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے. غریب لوگوں کا جو ہے وہ زیادہ، یعنی زکوٰۃ کا مقصد ہی یہ ہے کہ امیر کی تجوری سے غریب کے پیٹ میں جائے. جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اور ان غریب مہاجرین کے لیے وہ مال ہے جو اپنے گھر اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے، یعنی جو ہجرت کر کے آئے ہیں لوگ، ان کو دیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کی مالی حالت کمزور تھی. یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں. یہی راست باز لوگ ہیں.
جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے، یعنی پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے، یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے۔ انصار اور مہاجرین دونوں کے بڑے اجر بیان کیے گئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود محتاج ہوں۔ یہاں تک انہوں نے قربانیاں دی تھیں، انصار نے ہر چیز انہوں نے اپنے، یعنی ایک ایک مہاجر اور ایک انصار کو بھائی بنایا گیا تھا، تو انہوں نے ہر چیز ڈیوائیڈ کی تھی۔ یہاں تک تھا کہ ایک شخص کی 2 بیویاں تھیں تو اس نے کہا تھا کہ آ جاؤ، اس وقت پردے کا حکم نہیں آیا تھا کہ تم آ جاؤ تو تم دیکھ لو کہ تم کون سا تمہیں، یعنی میری بیوی پسند ہے تو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں اور تم اس سے نکاح کر لو۔ یہاں تک قربانیاں کر رہے تھے وہ۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں، یعنی ہجرت تو ہوتی رہی تھی، اور جو کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ دیکھیں سب کے لیے دعا، تو ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ ہم سب کے لیے دعا مانگا کریں۔ قیامت والے دن جب کچھ رشتہ دار آگ میں جائیں گے تو دعا مانگنے والے کہیں گے یا باری تعالیٰ، ہم نے ان کے لیے دعا مانگی تھی، ہم تو ان کے لیے بھی مانگتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ سے نکال دیں گے۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی؟ یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے معاملے میں ہم ہرگز کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ قطعی جھوٹے ہیں۔ دیکھیں یہ پیچھے سٹوری چل رہی ہوتی ہے قرآن کی آیات کی۔ اب یہ انہی لوگوں کی، بنو نذیر کی بات ہے کہ یہ عبداللہ بن ابی جیسے لوگ جو تھے، انہوں نے کہا تھا کہ تم ڈرو نہ، تم نہ نکلو، جنگ کرو، ہم ساتھ ہیں، ہم مدد کریں گے۔ تو یہاں کہا گیا کہ یہ کچھ بھی نہیں کریں گے، اور اگر یہ نکالے گئے تو یہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ کبھی مدد نہیں کریں گے، اور اگر مدد کریں گے بھی تو پیٹھ پھیر جائیں گے، پھر کہیں سے تمہیں کوئی مدد نہ مل سکے گی۔ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سوجھ بوجھ نہیں رکھتے، کبھی اکٹھے ہو کر تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، لڑیں گے تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر۔ یہ اندر ہی تھے اور وہاں سے ہی خائف ہو کے پھر یہ 10 دن کے الٹیمیٹم میں 6 دن کے بعد یہ نکل گئے تھے، یا دیواروں کے پیچھے بیٹھ کر۔ یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ آپس میں بھی، منافقین، یہودی، عیسائی آپس میں بھی ایک نہیں ہیں، اور یہ بے عقل لوگ ہیں۔ یہ انہی لوگوں کے مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے، یعنی اس سے پہلے بنو قینقاع کو جلا وطن کیا گیا تھا، تو انہوں نے بھی اپنے معاہدے کو توڑا، ان کو بھی نکال دیا گیا تھا۔ یہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی مثال شیطان کی سی ہے، وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر، اور جب انسان کفر کر لیتا ہے تو کہتا ہے میں تو بری ذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، اور ظالموں کا تو یہی انجام ہوتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان رکھا ہے۔ وہ قوم نہیں لائے کہ ہنگامہ فردا، جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ جس نے آج عمل نہیں کیا وہ کل کا کوئی حساب نہیں رکھتی ہے نا، ٹمورو نیور کمز۔ جو کرنا ہے آج ہی کرنا ہے، کل پتہ نہیں ہماری زندگی ہے کہ نہیں۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے سب اعمال سے بے خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا۔ یہی لوگ فاسق ہیں، اور دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت میں جانے والے کامیاب ہیں۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہوتا۔ اللہ کی تجلی دیکھ کے پہاڑ کا کیا حشر ہوا تھا، ریزہ ریزہ ہو گیا تھا اور پھٹا پڑتا۔ یہ مثالیں ہم اس لیے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ وہ غور کریں۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں،
غائب اور ظاہر اور ہر چیز کا جاننے والا. یہ پڑھنے والی ہیں اور ان کی بڑی فضیلت ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو شخص ان کو پڑھ لے تو اس دو آیات ہیں تو تین ہیں 22 23 اور 24. تو ان کا اتنا زیادہ اجر ہے کہ 70,000 فرشتے اگر صبح کو پڑھی جائیں تو 70,000 فرشتے انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کا پورا وقت اچھا گزرتا ہے. پھر اگر شام کو پڑھ لیں تو 70,000 فرشتے اس انسان کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کی رات اچھی گزرتی ہے. تو اگر آپ لوگوں نے اس کو یاد نہیں کیا ہوا تو کر لیں. بہت ہی آسان اور بہت ہی پیاری آیات ہیں. اللہ ہے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور حاضر کا جاننے والا. وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا، بڑا ہی ہو کے رہنے والا. پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے. اس کے لیے بہترین نام ہے. ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تصویر کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے. تو اس میں اللہ کے بہت ہی خوبصورت نام، میرا خیال ہے کہ یہ 18 ہیں، تو اکٹھے آئے ہوئے ہیں، اسی لیے اس کی اتنی فضیلت ہے. اگلی صورت ممتحنہ، یہ امتحان سے ہے. تو اس میں بھی ایک خاص واقعہ بیان کیا گیا ہے. یہ بھی مدنی صورت ہے. اس کی نزولی ترتیب 91 اور مصحف میں 60 ہے. 13 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں. تو ممتحنہ امتحان سے ہے، یعنی آزمانا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا کی خاطر نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کے ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں. اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو اس وجہ سے جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کچھ اعلانیہ کرتے ہو اللہ سب کچھ جانتا ہے. اب اس میں ایک قصہ ہوا تھا کہ ایک عورت آئی تھی جو گانے بجانے کا کام کرتی تھی، عبد المطلب کی لونڈی تھی. تو پہلے وہ پھر یہ کام کرتی تھی، تو جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو اس کا دھندا چوپٹ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مدد کے لیے آئی، آپ نے اس کی مدد کر دی. لیکن یہ وہ دور تھا کہ جب آپ فتح مکہ کی تیاری کر رہے تھے. تو حضرت حاطب ابن بلتہ، ان کے سارے رشتہ دار وہاں تھے اور یہ یمن سے آئے ہوئے لوگ تھے، یعنی یہ پیدائشی عربی نہیں تھے. تو یہ اس نے کیا کیا، حضرت حاطب ابن بلتہ نے کیا کیا کہ ان کو، اس عورت کو ایک خط دے دیا کہ تم یہ جا کر
تو یعنی سرداران قریش میں سے کسی کو دے دینا. تو انہوں نے اپنے لیے فیور چاہی کہ پھر اس طرح اگر میں ان کو یہ راز بتاؤں گا تو وہ میرے رشتہ دار جو وہاں مقیم ہیں ان کو بچا لیں گے. تو اس لالچ کے تحت انہوں نے یہ کیا تھا. تو لیکن حضرت جبرائیل وہی لائے اور آپ کو بتا دیا گیا کہ اس طرح یہ آپ کا راز افشا ہو رہا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو بڑے راز میں رکھا ہوا تھا فتح مکہ کو. تو پھر آپ نے 3 لوگوں کو بھیجا تھا جن میں حضرت زبیر بن العوام اور حضرت علی اور حضرت ابو مرثد تھے کہ جاؤ اور اس عورت کو تلاش کرو. تو روضہ خاک کے بعد انہوں نے اس عورت کو پکڑ لیا تھا. تو احکامات بڑے سخت تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر وہ کسی طرح تمہیں نشانی نہ دے تو پھر اس کو مار دینا. لیکن حضرت علی نے بڑی یعنی دانش مندی سے کام کیا. جب وہ کسی طرح نہ مانی تو آپ نے کہا کہ ہم تمہارے کپڑے اتار کر، یعنی مارنے سے پہلے انہوں نے کہا یہ بھی آزما لیں، تو ہم تمہارے کپڑے اتار کے تو تلاشی لیں گے. تو اس سے وہ خائف ہو گئی. حالانکہ گانے بجانے والی تھی لیکن پھر بھی وہی چیز پسند نہ اس کو آئی اور اس نے پھر اپنے بالوں میں سے چھپا ہوا وہ خط نکال کے دے دیا تھا. تو یہ واقعہ ہے جو اس میں بیان کیا گیا ہے. جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا. ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار دیں. وہ تو چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ. قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کام آئیں گی نہ تمہاری اولاد. یعنی یہ جس اولاد کے لیے وہ اتنا پریشان ہو رہے تھے وہ اسلام بھی ابھی نہیں لائی ہوئی تھی. تو یہاں یہی سمجھایا گیا اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے. تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ موجود ہے. انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا ہم تم سے اور تمہارے معبودوں سے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو بیزار ہیں. ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ. اور مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کرنا میرے بس میں نہیں ہے. اور ابراہیم اور اصحاب ابراہیم کی دعا یہ تھی. انہوں نے اپنے باپ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا. ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب تیرے اوپر ہم نے توکل کیا اور تیری ہی طرف ہم نے تیرے پر ہی بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے. اور اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما. تو ہی زبردست اور دانا ہے. اور ان لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخرت پر کا امیدوار ہو. اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. اور بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لے لی. اللہ بڑی قدرت رکھتا اور غفور الرحیم ہے. اب یہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ جو تمہارے کافر رشتہ دار وہاں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اور پھر ہجرت کر کے یہاں آ جائیں. اور اب تو فتح مکہ ہونے والا، یعنی مکہ جو ہے اس کی فتح قریب تھی، تو پھر اس وقت تو پھر ہجرت کی بھی ضرورت نہیں تھی. ہجرت تو یعنی فتح مکہ سے پہلے تک تھی. تو ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تمہارے دل ٹھنڈے کر دے گا. تم کیوں اتنی زیادہ یعنی رسول کے ساتھ خیانت کر رہے ہو، ان کے راز دوسروں کو دے رہے ہو. اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہیں نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے. ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں. یہ وہی لوگ تھے نا، اپنے ہی رشتہ داروں نے، باپوں نے بیٹوں کو نکالا تھا بغیر کسی چیز کے. یعنی حضرت مصعب بن عمیر تھے، ایک صحابی تھے جن کے کپڑے تک اتار لیے گئے تھے. بڑے امیر تھے وہ، ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہوا تھا
تو ان کے کپڑے تک اتار کے تو ان کو بالکل برہنہ حالت میں نکالا تھا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کافر ان کے لیے حلال۔ یعنی جب میاں بیوی میں سے ایک بھی ایمان لے آئے تو نکاح فسخ ہو جاتا ہے، خود بخود ختم ہو جاتا ہے، ڈیزالو ہو جاتا ہے، طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہاں یہی بتایا گیا۔ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ ان کو واپس کر دو، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مذائقہ نہیں۔ جو عورت مسلمان ہو کے آئی ہے تو ان کے مہر ان کے شوہروں کو واپس بھیج دو اور تم خود ان سے نکاح کر لو، جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو۔ پھر تم ان کو مہر ادا کرو گے اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو، اور جو مہر تم نے اپنے کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس لے لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لیں، یعنی اس طرح ان کے مہر بھی واپس کر دیے جائیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہر میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو۔ انہیں اگر کوئی نہیں بھی دیتا تو پھر وہ بیت المال کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گی، اور امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو۔ یہ کیا ہاتھ پاؤں کے آگے بہتان؟ یعنی کسی اور کا بچہ جو ہے وہ شوہر کے ذمہ لگانا، یعنی ایڈلٹری کرنا، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو۔ اولاد کو قتل کرنا ابارشن بھی ہے، ویسے بھی بچوں کو زندہ دفن، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، جو آخرت سے مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے مردے مایوس ہیں۔ اس طرح یہ مایوس ہیں، یعنی مانتے ہی نہیں ہیں کہ قیامت آنی ہے، یہ اس چیز کو ماننے کو بالکل تیار ہی نہیں ہے۔ اگلی صورت صف ہے، یہ بھی سبحہ سے 5 صورتیں ہیں جو یسبح اور سبحہ سے شروع ہو رہی ہیں، تو یہ بھی صورت مدنی ہے، اور اس کا جو ترتیب نزول ہے وہ 109 ہے اور مصحف میں 61 ہے۔ 14 اس کی آیات اور 2 رکوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے۔ صف نام ہے اس کا، صف بندی کرنا۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ یہ اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو تم کرو نہ۔ تو یہ قول اور فعل میں تضاد، یعنی اللہ اور بندے سے کیا گیا عہد جو ہے انسان اس کو پورا نہ کرے، نظر نیاز مانے تو اس کو پورا نہ کرے، اور قسم کھائے تو اس کا کفارہ ادا نہ کرے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو بہت ناپسند کیا گیا ہے۔ اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ یعنی ایک تو اللہ کی راہ میں جنگ کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے، پھر منظم اور متحد ہو کر لڑتے ہیں، اور پھر ڈٹ جاتے ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں، یعنی پیٹھ نہیں دکھاتے چاہے قربان ہو جائیں۔ یاد کرو موسیٰ کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی، اے میری قوم کے لوگو، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔
پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ بھی ایک حد تک ہدایت کی طرف توجہ کرتے ہیں، پھر جب کوئی بھٹکتا چلا جاتا ہے تو پھر اس کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے کہا، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور نام اس کا احمد ہوگا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 جگہ نام آیا ہے، 4 جگہ محمد اور 1 جگہ احمد۔ تو احمد کا کیا مطلب ہے؟ وہ شخص جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو، اور وہ شخص جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، جو بندوں میں سب سے زیادہ قابل تعریف ہو۔ تو یہ ہمارے رسول کے پیارے نام ہیں۔ مگر جب ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو دھوکہ ہے۔ اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، حالانکہ اسے دعوت دی جا رہی، اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو۔ یعنی وہ کہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس کو تم نے گھڑ لیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا۔ اور ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اس روشنی کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پھیلا کے رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی برا لگے۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے پورے ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ بہت ہی برا لگے۔ یہ ہے رسول کی بعثت کا مقصد، اسلام کی تبلیغ اور تمام ادیان پر اسلام کو غالب کرنا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں تمہیں بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اگر تم جانو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا کرے گا۔ یہ ہے بڑی کامیابی، ذالک الفوز العظیم۔ یہ بڑی جگہ پہ آیت آتی ہے، جس نے جنت پالی وہ کامیاب ہوا۔ اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں اللہ دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی حاصل ہونے والی فتح۔ یہ فتح مکہ کی بشارت۔ اے نبی، اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا، کون ہے اللہ کی طرف میرا مددگار؟ اور حواریوں نے جواب دیا تھا، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے نے انکار کیا۔ پھر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید ان کی اور وہی غالب ہو کر رہے۔ اگلی سورت جمعہ ہے، اور آیت 9 اس کی وجہ تسمیہ ہے، اور یہ بھی مدنی صورت ہے۔ یہ بھی آخری صورتوں میں سے صورتیں ہیں، اور اس کی مصحف میں ترتیب 62 ہے، نزولی ترتیب 110 ہے۔ اور جمعہ اس میں ذکر آئے گا، میں آپ کو آگے بتاؤں گی۔ اس کی 11 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں آ رہی ہیں۔ اب یہ پہلے صبح سے شروع ہوئی، اب یہ یسبح سے شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ آیات جو ہیں، یہ آیت جو ہے، یہ سورۃ البقرہ میں 2 دفعہ آئی، سورۃ آل عمران میں 1 دفعہ آئی، اور 1 دفعہ جمعہ میں، 4 دفعہ قرآن پاک میں تھوڑی سی تبدیلی سے یہ آیت آئی ہے۔ اور اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں
کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں، یعنی قیامت تک کے لیے آپ رسول ہیں، قیامت تک کے لیے آپ کی شریعت ہے، قیامت تک کے لیے یہ کتاب ہے، نہ کوئی رسول، نہ کتاب، نہ شریعت، کچھ اور نہیں آنے کا۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے، یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، یعنی اس کو تحریف کر دی، بدل دیا، جو اللہ کے احکامات نے نکال دیے، اپنی طرف سے اس میں چیزیں ڈال دی، کیا سے کیا کر دیا اس کو۔ ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوں۔ اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان سے کہو اے لوگوں جو یہودی بن گئے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے نہیں بنایا، یہ آج خود بنے ہیں۔ اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر تم اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ کہتے تھے ہم اللہ کے پیارے ہیں، محبوب ہیں، اللہ نے ہمیں تمام قوموں پر فضیلت دی ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہوا ہے۔ اور یہ کہ اگر تم اتنے ہی اللہ کے پیارے ہو تو پھر تم موت کی دعا کرو کہ تم سیدھے جنت میں جانا ہے، تو پھر یہاں رہ کے کیا کرنا ہے؟ پھر اللہ سے کہو تمہیں موت دے اور تم سیدھے جا کے جنت میں بیٹھو۔ لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو جانتا ہے۔ ان سے کہو کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ آ کے رہنے والی ہے، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، دیکھیں یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے، جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ یہ ہوا کیا تھا کہ آپ جمعہ کی نماز پڑھا رہے تھے تو یہ لوگ، اس وقت بڑی تنگی تھی سامان کی، یعنی خور و نوش کی بڑی کمی تھی، تو قافلے آئے، تو اس وقت یہ لوگ جو تھے، پہلے ہوتا یہ تھا کہ نماز کے بعد آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، لیکن اس واقعے کے بعد پھر آپ نے خطبے کو پہلے کر دیا تھا، تو یہ لوگ پھر خطبہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، اور خطبے کو نماز کا ایک پارٹ کہا گیا۔ تو ان کا زیادہ گناہ نہیں تھا، قصور تو ان سے ہوا کہ بہت ہی اشیاء کم آ رہی تھیں ان دنوں، تو ان کا یہ خیال تھا کہ اگر جب ڈھول بجے اور انہوں نے اعلان کیا کہ قافلہ سامان لے کے آیا، تو یہ دوڑ پڑے کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا سامان خرید لیں کہ یہ نہ ہو کہ بعد میں ہمیں نہ ملے۔ تو اس چیز کی طرف یہ بتایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر یہ سب لوگ چلے جاتے تو، اور جمعے کا رواج ان میں پہلے بھی موجود تھا، اسلام میں مسلمانوں کے اجتماع کا دن جمعہ رکھا گیا کہ کعب بن لؤی نے بھی یہ نام استعمال کیا ہے، اور وہ قریش کے لوگوں کو اکٹھا کیا کرتے تھے، یعنی پتہ نہیں وہ کیا کرتے تھے لیکن وہ جمعے کا دن ان میں تھا۔ اور یہ یعنی ہفتے کے دن جو یہودیوں کا تھا اور اتوار کا کرسچنز کا تھا، تو اس لیے مسلمانوں نے اس دن کو چنا تھا کہ جمعے کی فرضیت کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے کچھ مدت پہلے مکہ میں نازل ہو چکا تھا، لیکن آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ ابتدائی مہاجرین کے سردار حضرت مصعب بن عمیر نے 12 آدمیوں کے ساتھ مدینے میں پہلا جمعہ پڑھایا تھا، اور پھر اور کیا کہا جاتا ہے کہ اسد بن زرارہ نے بنی بیاضہ کے علاقے میں جمعہ پڑھایا تھا جس میں 40 آدمی شریک ہوئے، یعنی آپ کے جانے سے پہلے بھی وہاں اس کی ابتدا ہو چکی ہوئی تھی، اور اہل قریش بھی اس دن کو جمع ہوتے تھے اگرچہ وہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا۔ ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو یہ 12 لوگ صرف آپ کے ساتھ رہ گئے تھے اور باقی سب چلے گئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے فرمایا تھا کہ اگر تم سب چلے جاتے اور ایک بھی باقی نہ رہتا تو یہ وادی آگ سے بہہ نکلتی، یعنی اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ناراض ہوتا۔ اگلی صورت المنافقون، اور
اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں منافقین کا ذکر آیا ہے، اور یہ بھی مدنی صورت ہے۔ اس کی جو وجہ تسمیہ یہ کہ منافق کا لفظ پہلی ہی آیت میں آیا ہوا ہے۔ سورۃ توبہ اس کے 3 سال بعد نازل ہوئی تھی، اس میں تو منافقین کی ڈیٹیل بیان کی گئی ہے، وہ اس سے 3 سال بعد نازل ہوئی تھی، یہ اس سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اور اس کی ترتیب نزول 104 ہے اور مصحف کی ترتیب 63 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اے نبی، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے، اے نبی، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ قطعی جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ صرف اپنے مقاصد کے لیے منہ سے کہہ رہے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ دوسری بات یہ ایک منافقت کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں، اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے اور لوگوں کو روکتے ہیں۔ کیسی بری حرکتیں ہیں یہ کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ ایمان لا کر کفر کیا یعنی اوپر سے تو کلمہ پڑھا تھا، کلمہ تو پڑھا تھا، اگر دل میں نہیں اترا تو وہ لوگوں کے سامنے تو کلمہ پڑھا تھا، لیکن پھر وہ اندر سے ایمان لاتے ہی نہیں۔ انہیں دیکھو، ان کے جسے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں، بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے جاؤ، مگر یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چنے گئے، یعنی پینلنگ جو کی جاتی ہے لکڑی کی دیوار پہ، یہ اس طرح کے ہیں، یعنی سجاوٹ کے کام ہی آتے ہیں اور ان کا فائدہ کوئی نہیں۔ لکڑی سے جو چیزیں بنتی ہیں وہ تو بہت استعمال میں آتی ہیں، لیکن جو دیوار میں سجائی جاتی ہے وہ تو کسی کام نہیں آتی سوائے خوبصورتی کے۔ تو یہ بھی بڑے چرب زبان تھے، بڑی خوبصورت گفتگو کرتے تھے اور بڑے اچھے لباس پہنتے تھے، مال و دولت ان کے پاس تھی، تو یہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ ہے اس طرح کے بے حقیقت، یعنی زمین پر ان کے پاؤں ہیں ہی نہیں۔ ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہو، اللہ کی مار ان پر، یہ کدھر سے الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ یعنی جو دوستی کے روپ میں دشمنی کرتا ہے وہ بڑا نقصان پہنچاتا ہے، جو آمنے سامنے دشمنی کرتا ہے وہ نقصان نہیں پہنچاتا، جو اس طرح دشمنی کرتا ہے وہ اس سے تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا، مارے آستین ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کا دشمن ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹک دیتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں، ویسے سر مارتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ہمیں نہیں ضرورت ہے ان چیزوں کی۔ اے نبی، تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہیں، اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا، اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور سورۃ توبہ میں کیا آیا کہ 70 بار بھی مغفرت کرو گے تو میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے قبضے میں ہیں۔ یہ منافق سمجھتے نہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے واپس پہنچ جائیں تو عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں۔ یہ پھر اس کی بیک گراؤنڈ میں ایک واقعہ ہے۔ حضرت زید بن ارقم کا ہے کہ جب میں نے عبداللہ بن ابی کا یہ قول سنا، یہی بات کہ عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا، اور اس نے آ کر صاف انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، زید بن ارقم نے بتایا کہ اس نے اس طرح بات کی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا تو وہ جھوٹی قسمیں بھی کھاتے تھے، وہ مکر گیا، اس نے کہا میں نے تو یہ نہیں کہا۔ تو اور پھر حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ میری بات کو جھوٹا کہا گیا، تو پھر یہ آیات نازل ہوئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر ہنستے ہوئے میرا کان پکڑا اور فرمایا لڑکے کا کام سچا تھا، اللہ نے تصدیق فرما دی ہے۔ یہ آ گیا نا یہاں کہ عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا، تو یہ انہوں نے کہا تھا، تو اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کر دیا۔ تو حضرت زید بن ارقم 13-14 سال کے تھے، تو وہ بڑے پریشان ہوئے تھے کہ میری بات جھوٹی ہو گئی۔ جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ موت آ جائے، اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت دی کہ میں صدقہ کرتا اور سارے لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔
یعنی نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے، صدقہ کر اس سے پہلے کہ تیرا چھوڑا ہوا کچھ جو کسی کام تیرے نہ آ سکے۔ وہ پھر اولاد کے جھگڑے ہیں نا بعد میں۔ تو ایک عورت تھی بڑی امیر، اس نے پورا گودام کھجوروں کا چھوڑا تھا، تو اس کی موت پر جب وہ سارا گودام تقسیم کیا گیا تو ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس کا خیال تھا کہ بہت اجر ملے گا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کتنا اجر ملے گا؟ تو آپ نے ایک سڑی ہوئی کھجور زمین سے اٹھا کے کہا اتنا اجر ملے گا، یعنی ہمیں خرچ کرنا ہے اپنے ہاتھ سے تو وہ ہمارے لیے نافع ہوگا۔ اگلی صورت تغابن ہے، اور یہ غبن لفظ جو ہے یہ اس سے ہے، 9 آیت جو ہے وہ اس کی وجہ تسمیہ ہے، اور تغابن کا مطلب غبن کرنا، دھوکہ دینا ہوتا ہے۔ یہ بھی یسبح سے شروع ہو رہی ہے، یہ آخری صورت ہے جو یسبح سے شروع ہو رہی ہے، مدنی صورتیں ہیں یہ، اور اس کی جو قرآن کی ترتیب ہے یعنی مصحف کی ترتیب 64 ہے اور نزولی ترتیب 108 ہے۔ یہ بہت ملتی جلتی صورتیں ہیں اور ان کا زمانہ نزول بھی ایک ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اور اللہ کی تسبیح بیان ہو رہی ہے، اور اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اس کی نظر سے کچھ نہیں بچا ہوگا۔ اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ مجھے یہ آیت بہت ہی پیاری لگتی ہے۔ اس نے تمہاری صورت بنائی اور اس نے کتنی خوبصورت شکل بنائی تمہاری۔ اللہ اپنی تخلیق کی تعریف فرما رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ تم احسن تقویم ہو، تم اشرف المخلوقات ہو۔ اپنی اس تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعریف فرمائی ہے، اور میری ہی طرف تمہیں لوٹ کے آنا ہے، اور زمین و آسمان کی ہر چیز کا علم اللہ کو ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، سب اس کو معلوم ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا؟ وہ آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ خبر پہنچی بے حساب قوموں کے عذاب جو ان پر آئے، ان کا پورا ذکر قرآن میں ہمیں ملتا ہے، اور وہ بستیاں بھی تباہ شدہ وہ دیکھتے تھے۔ اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لائے، لیکن انہوں نے مان کے نہ دیا، اور انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، منہ پھیر لیا۔ تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں تعریف کیا گیا۔ منکرین نے بڑے دعوت سے کہا کہ مرنے کے بعد وہ ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے، یہ قسم کھا کے کہا گیا ہے۔ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ تو یہ ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ تو 3 جگہ پہ قرآن میں قسم کھائی گئی ہے، یہ تیسرا مقام ہے۔ اس سے پہلے سورۃ یونس میں قسم کھائی گئی، اور سورۃ سبا میں بھی اسی طرح قسم کھائی گئی ہے۔ بس ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے۔ وہ یہ نور کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اس کا پتہ تمہیں اس روز چلے گا جب وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا۔ وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا۔ ذالک یوم التغابن، یہاں یہ لفظ آیا، اور پورے قرآن میں ایک ہی دفعہ شاید آیا ہوا ہے۔ تو اس دن پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ غبن کیا ہے کہ ایک انسان بڑی نیکیاں کر کے آئے گا دنیا میں، وہ اتنا بڑا بورا لے کے آئے گا، میزان عدل پہ آئے گا تو حقوق العباد میں سارا لٹ جائے گا۔ اس کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے لوگوں کے ساتھ جو اس نے ظلم کیے ہوئے تھے، ان کے بدلے میں اس کی بوری میں سے نکال کے نیک عمل لوگوں کو دیے جائیں گے، اور آخر یہ ہوگی کہ اس کے پاس ایک بھی نیک عمل باقی نہیں بچے گا۔ تو اس کو غبن کہا گیا کہ آنکھوں کے سامنے لوٹ مار ہو رہی ہوگی، کہ اس کا سارا کچھ لوٹ کے دیا جا رہا ہوگا لوگوں کو۔
جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کے گناہ بخش دے گا اور اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی ہے بڑی کامیابی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف پہنچا دینے کے علاوہ اور کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی رب نہیں، لہذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم عفو اور درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی یہ مال اور اولاد دشمن ہے، تمہاری اولاد بھی دشمن ہے، اس لیے کہ ساری بے ایمانیاں اس کے لیے ہوتی ہیں۔ اور جو تم حرام کی کمائی اکٹھی کر کے چھوڑ کے جاؤ گے ان سے وہ گناہ بھی کریں گے، پھر بھی تمہارے گناہ اور بڑھیں گے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ انسان ساری بے ایمانیاں اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے۔ جب ان لوگوں کو رشوت سے روکا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں جی کیا کریں جی، آپ کو پتہ ہے بچوں کی فیسیں کتنی ہیں، تو آپ کو پتہ ہے مہنگائی ہے، تو بچوں کا یہ، تو بچوں کا وہ، تو یہ بچوں کی ٹیوشن، تو یہ ساری جو حرام کمائی ہے ان کے لیے کی جاتی ہے۔ یہاں کیا کہا گیا کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو۔ کہاں؟ اللہ کی راہ میں، تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے وہی فلاح پانے والے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یہی مال اور اولاد انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے جب صحیح طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہی مال اور اولاد انسان کے لیے بہت ہی فتنہ ہے جب اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جائے۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرما دے گا۔ وہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے اور زبردست اور دانا ہے۔ اگلی صورت طلاق ہے۔ کچھ معاملات جو پہلی صورتوں میں رہ گئے تھے وہ اس میں ان میں ان کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کا نام ہی طلاق نہیں بلکہ اس کا عنوان بھی، یعنی اس میں بیان بھی ایسا ہی کیا گیا ہے۔ مدنی صورت ہے اور اس کی 12 آیات اور 2 رکوع ہیں، 12 آیات 2 رکوع ہیں، اور اس کی نزولی ترتیب 99 ہے اور قرآن یعنی مصحف کی ترتیب 65 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا۔ تو اس میں شروع میں ہی کیا کہہ دیا گیا کہ اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، حالانکہ آپ نے نہیں طلاق کبھی دی تھی، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو عدت کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک دفعہ طلاق دی جائے جب عورت منسد سے پاک ہو تو اس سے کوئی تعلق سیکشول نہ رکھا جائے، پاکیزگی کی حالت میں اس کو ایک طلاق دی جائے، اور اگر تم رجوع نہیں کرو گے تو پھر تم 3 مہینے تک، تو اس کے بعد پھر وہ طلاق جو ہے وہ دائمی ہو جائے گی، لیکن اگر اس دوران رجوع کر لو گے 3 مینسز پیریڈ تک تو پھر تم اس کے ساتھ رہ سکتے ہو بغیر نکاح کے۔ تو اس طرح پھر یعنی اگر دوسری طلاق دینا چاہو تو تمہارے پاس 2 کا حق رہ جائے گا۔ اگر ایک ہی دفعہ 3 طلاقیں دے دی جائیں تو اس کو مغلظ کہا گیا اور اس کو سخت ناپسند کیا گیا ہے کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پاکیزگی کی حالت میں دی جائے، تعلق نہ بیوی سے بنایا جائے، اور پھر 3 مینسز پیریڈ کے دوران اگر اس کے ساتھ تعلق یعنی قائم کر اس کی طرف رجوع کر لیں تو پھر یہ
तलाक ख़त्म हो जाती है, लेकिन 2 का हक़ फिर भी रह जाता है। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं, और जो कोई इन हदों से तजावुज़ करेगा वो अपने ऊपर जुल्म करेगा। और तुम नहीं जानते, शायद इसके बाद अल्लाह कोई सूरत पैदा कर दे, फिर जब वो अपनी इद्दत की मुद्दत के ख़ात्मे पर पहुँचे तो उन्हें भले तरीके से अपने निकाह में रखो, या फिर उनको भले तरीके से जुदा कर दो। यानी अगर नहीं रहना चाहते तो एक तलाक से भी तलाक हो गई, फिर उनको छोड़ दो। और 2 ऐसे आदमियों को गवाह बना लो जो तुम में से साहिब अदल हों, और एक गवाह बनने वाले, और जो लोग गवाह बने वो ठीक ठीक गवाही अल्लाह के लिए अदा करें। ये बातें हैं जिनकी तुम लोगों को नसीहत की जाती है, हर उस शख्स को जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो। जो कोई अल्लाह से डरते हुए काम करेगा, अल्लाह उनके लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता पैदा कर देगा, और उससे ऐसे रास्ते से रिस्क देगा जिधर से उसको गुमान भी ना होगा। तो तलाक के बारे में क्या कहा गया? थिंग विच इज़ लॉफुल बट डिसलाइक्ड बाय गॉड इज़ डिवोर्स। सबसे पसंदीदा हलाल काम हराम नहीं है, लेकिन अल्लाह को सख्त नापसंद है। जो अल्लाह पर भरोसा करे उसके लिए वो काफ़ी है। अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है। अल्लाह ने हर चीज़ के लिए एक तकदीर मुकर्रर कर दी है। और तुम्हारी औरतों में से जो हैज़ से मायूस हो चुकी हों, उनके मामले में अगर तुम लोगों को कोई शक हो तो उनकी इद्दत 3 महीने है। यानी डिवोर्स की सूरत में तो 3 मेंसेस पीरियड, लेकिन अगर वो अब मेंसेस आते नहीं तो फिर 3 महीने उनकी इद्दत है। और यही हुक्म उनका है जिन्हें अभी मेंसेस ना आते हों। और हामला औरतों की इद्दत ये है कि उनका वज़ाए हमल हो जाए, कि जब बेबी पैदा हो जाए, चाहे वो 2 दिन बाद पैदा हो जाए, चाहे वो 8 महीने के बाद पैदा हो। जो शख्स अल्लाह से डरे उसके मामले में वो सहूलत पैदा कर देता है। ये अल्लाह का हुक्म है जो उसने तुम्हारी तरफ नाज़िल किया है। जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह उसकी बुराइयों को उससे दूर कर देगा और उसको बड़ा अजर अता करेगा। और औरतों को ज़माना इद्दत में उसी जगह पर रखो जहाँ तुम खुद रहते हो, और जैसी कुछ भी जगह तुम्हें मयस्सर है, और उन्हें तंग करने के लिए उनको ना सताओ। बाद औक़ात ख़ानदानों से बदला लेने के लिए भी औरतों का, यानी उस वक्त 100 तलाक़ें थीं और 100 निकाह थे। तो किसी ख़ानदान से अगर बदला लेना होता था तो उसकी यानी बेटी जो आई होती थी उसको जब 1 साल की इद्दत होती थी तो 1 साल तक में के बाद जब इद्दत पूरी होने लगती थी तो फिर उसको तलाक दे देते थे। तो इस तरह उसको मुअल्लक़ रखते थे। तो ये इस चीज़ को सख्त नापसंद किया गया। और अगर वो हामला हो तो उन पर उस वक्त तक खर्च करते रहो जब तक कि उनका वज़ाए हमल ना हो जाए। यानी ये तमाम इस दौरान तुम्हारे ऊपर उसका ख़र्चा है। फिर अगर वो तुम्हारे बच्चे को दूध पिलाएं तो उनको उजरत दो। देखें, माँ अगर तलाक के बाद दूध पिला रही है तो बाप से उजरत ले सकती है और भले तरीके से उजरत का मामला तय कर लो। लेकिन अगर तुमने उजरत तय करने में एक दूसरे को तंग किया तो बच्चे को कोई और औरत दूध पिलाएगी। खुशहाल आदमी अपनी खुशहाली के मुताबिक नफ़का दे और जिसको कम रिज़्क़ दिया गया हो वो उसके मुताबिक दे। और अल्लाह ने जिसको जितना कुछ दिया है उससे ज़्यादा का अल्लाह उसको मुकल्लफ़ नहीं करता। बैद नहीं कि अल्लाह तंग दस्ती के बाद फ़राख दस्ती अता कर दे। यानी औरत को उसके दूध पिलाने का अजर दिया जाएगा, अपने बच्चे को दूध पिलाने का तलाक के बाद। कितनी ही बस्तियां हैं जिन्होंने अपने रब और उसके रसूलों के हुक्म से सरताबी की तो हमने उनसे सख्त मुहासबा किया और उनको बुरी तरह सज़ा दी। उन्होंने अपने किए का मज़ा चख लिया और उनका अंजाम घाटा ही घाटा है और अल्लाह ने उनके लिए सख्त अज़ाब मुहैया कर रखा है। बस अल्लाह से डरो ए अकल वालो जो ईमान लाए हो। यानी ईमान लाने वाले साहिबे अकल होते हैं। अल्लाह ने तुम्हारी तरफ एक नसीहत नाज़िल कर दी, एक ऐसा रसूल जो तुमको अल्लाह की साफ़ साफ़ हदायत देने वाला और आयात सुनाने वाला है ताकि ईमान लाने वालों को और नेक अमल करने वालों को तारीकियों से निकाल के रोशनी में ले आए। जो कोई अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल करे उनके लिए जन्नतें हैं जहाँ उनको दाखिल किया जाएगा। उनके नीचे नहरें बहती हैं जहाँ वो हमेशा हमेशा रहेंगे। और अल्लाह ने ऐसे शख्स के लिए बेहतरीन रिज़्क़ रखा। यानी जो तलाक़ के मामलात में बड़ी नरमी का हुक्म दिया गया है कि जो यानी औरत जहाँ रहती है अगर उसको तुम साहिब इस्तिताअत हो तो उसको उस जगह से ना निकालो तलाक़ के बाद भी, या उसको फिर एक अच्छा घर रहने के लिए दे दो अगर अल्लाह ने तुम्हें साहिब इस्तिताअत रखा हुआ है। और जो चीज़ें उसके इस्तेमाल में हैं उससे ना छीनो। ये कुरान पाक में कहा गया कि जो दे चुके हो वो उनसे ना छीनो।
तो लेकिन इस पे अमल तो नहीं होता, हमें तो जो कुछ नज़र आता है वो बहुत ही हॉरिबल होता है। तो उसका जहेज़ तक वापस नहीं देते, उसकी ज्वेलरी तक छीन लेते हैं, बच्चे छीन लेते हैं, हालांकि बच्चों के लिए भी अल्लाह ने असूल वज़ा किया हुआ है। अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान बनाए और ज़मीन की किस्म से भी उन्हीं के मान। देखिए यहाँ ये कहा गया कि ज़मीनें भी 7 हैं, ज़्यादातर जगह पे नहीं आया, लेकिन यहाँ ये कहा गया कि ज़मीनें 7 हैं। उनके दरमियान हुक्म नाज़िल होता रहता है, और ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है, और ये कि अल्लाह का इल्म हर चीज़ पर मुहीत है। छोटी छोटी सूरतें हैं ये। चलें इंशाल्लाह आगे हम कल करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन इलाही आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन इलाही आमीन।